रामायण में लिखा हुआ है, जब राम जी सीता जी ने वनवास काट लिया, 14 साल के बाद वापिस आए, तो लक्ष्मण जी को माला हाथ में दे करके लोगों ने कहा कि अपने भाई का स्वागत करो, अपनी भाभी का स्वागत करो, माला डाल करके भाई के गले में डालो, माला अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी ने माला लिया, 2-4 कदम चलने के बाद खड़े हो गए। पूछा लोगों ने, अरे क्या हुआ? माला लेकर के स्वागत करो, अपनी भाभी के पास जाओ, आबरू बचा करके आई है, इज्जत बचा करके आई है, 14 साल का वनवास काट करके आई है, माला लो, अपनी भाभी के गले में डालो। तो लक्ष्मण जी खड़े, बोला क्या हुआ? कहा मेरी भाभी के साथ 2-4 औरत और बैठी हुई हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि उसमें मेरी भाभी कौन। कहा सुभान अल्लाह, 14 साल अपनी भाभी के साथ रहे जंगल में, भाभी का चेहरा नहीं देखा। का भाभी तो घूंघट डाल करके रहती थी, जब बाहर निकलती थी तो घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी, मैंने पैर के सिवा कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझको गलतफहमी हो रही है, 4 औरत में बैठी मेरी भाभी कौन है? जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। इस दौर में, इस देश में हिंदू ना मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, शंकर भी यहाँ, राम भी, शंकर भी यहाँ, राम भी और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का बस एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। दुआ करने वाले से एक आदमी कहता है कि किससे मांग रहे हो, खुदा तो है नहीं। उसने कहा यार खुदा नहीं है तो दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? तो उस आदमी ने कहा मैग्नेट से चल रहा है। उसके हाथ में लाठी थी, सर पर मार दिया, सर फट गया। बोला बुरा मत मानना, ये मैग्नेट से लगा है। मैंने नहीं मारी, उसकी अकल ठिकाने लग गई। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया कि मैं खुदा हूं, बारिश रुक गई। उसने इबलीस से कहा यार बारिश करा दो वरना मैं झूठा खुदा, झूठा हो जाऊंगा। तो इबलीस ने कहा कि परेशान मत हो, बारिश करा देते हैं। इबलीस ने अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान पर जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो। जब जम करके पेशाब किया तो बारिश हुई। उसके बाद दौड़ा दौड़ा इबलीस फिरौन के पास आया, मुबारक हो बारिश हुई थी। कहा यार बारिश तो हुई थी लेकिन लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ने बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो। भीख देने वाला आया तो सरगाड़ करके भीख दे रहा है। उसने हाथ पकड़ करके कहा कि यार मैं बेशरम आदमी, बेशर्मी का मुजाहिरा कर रहा था, सर उठा करके भीख मांग रहा था। तुम शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? अल्लाह ऐसी अजमत हम सब के दिल में पैदा फरमाए। उसने कहा यार
اللہ نے اسی ایشور نے تمہارے لیے کل ہی میری جیب میں پیسہ ڈال دیا. میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا, اس نے مجھ کو ادھر بھیج دیا. تم بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑے تھے, میں نے اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کے نام سے اسی کی توفیق سے تم کو دیا. میں نے سر جھکا کر کے دیا, سر اٹھا کر کے اس لیے نہیں دیا. کام تو اس مالک کا ہے, مفت میں میرا نام ہو رہا ہے. کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین, کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دین. دام گرا سے دیوت ہو, دام گرا سے دیوت ہو, نیچے راکھو نے, نیچے راکھو نے. دینے والا دیوت, دیوت ہے دن رات. لوگ بھرم مجھ پر کرے, لوگ بھرم مجھ پر کرے, یہاں سے نیچے نہیں, یہاں سے نیچے نہیں. ماں سے بڑھ کر وہ محبت کا صلہ دیتا ہے. رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے. رزق بن مانگے بھی تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی. تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی. ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا. نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے, ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا, اچانک سوال ہوتا, میں بھی پھنس جاتا. آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. سیرت کے حوالے سے پیغام, 3 منٹ کا, زحمت تمام. ایک ضلع ہے اتر پردیش میں, اس کا نام ہے سنت کبیر نگر. صوفی سنت تھے کبیر داس. انہوں نے حساب کا ایک فارمولہ دیا, چاہے رام ہو چاہے رحیم ہو, چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, دونوں کے نام میں 92 کا عدد نکلتا ہے. 4 سے گنا کر دو, 2 سے جوڑو, 5 سے گنا کرو, 20 سے بھاگا لگاؤ, باقی بچے کو 9 سے گنا کرو, 2 سے جوڑو, 92 کا عدد نکلتا ہے. اور جانتے ہیں یہ 92 کا عدد کس کا عدد ہے؟ محمد نام کا عدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رام میں بھی اللہ نے چھپا دیا, رحیم میں بھی چھپا دیا. محمد ہندو مسلمان دونوں کے لیے آئے, کسی ایک کے لیے نہیں. ایک داس گزرے, ان کا نام ہے تلسی داس. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک بچہ آیا, سب سے سندر بچہ آیا, وہی ایک بچہ پوری دنیا کا بیڑا پار لگائے گا. چاہے ہندو کا بیڑا ہو چاہے مسلمان کا بیڑا ہو, وہی بچہ بیڑا پار لگائے گا. وہ کوئی اور بچہ نہیں ہے, وہ ہمارے نبی محمد ہیں. ان سے پہلے کوئی اور بچہ نہیں آیا, اس کے بعد اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. وہ بچہ آ گیا, وہی آخری بچہ ہے, وہی پہلا بچہ ہے. پوری دنیا کا بیڑا اٹھائے گا وہی بچہ اٹھائے گا. کس نے کہا؟ تلسی داس نے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ ہے, مائک ہے, کنیکشن کہاں سے ہے؟ جنریٹر سے ہے, وہاں سے سپلائی ہے. یہ مائک بھی کام کر رہا, لائٹ بھی کام کر رہی ہے. آج سے 150 سال پہلے, صدیوں پرانی بات ہے. یہ لائٹ مائک کا نظام نہیں تھا, چراغ جلتا تھا, اس میں تیل ہوتا تھا. جب اکبر بادشاہ قلعے میں سویا تو چراغ جل رہا تھا. جب سو کر کے اٹھا تو دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اکبر کانپنے لگا, اس کو قبر کے اندھیرا یاد آ گیا. اس نے بیربل کو بلایا. بیربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا. بیربل نے آ کر کے تسلی دی کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ کہ یار میں نے سویا, میں نے سونے کی بستر پر جانے کی میں نے تیاری کی تو دیکھا کہ چاروں طرف اجالا تھا, لیکن جب سو کر کے اٹھا تو چاروں طرف اندھیرا تھا. مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, اس لیے کانپ رہا ہوں, گھبرا رہا ہوں. تو
تو بیربل نے کہا گھبراتے کیوں ہیں؟ جب آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر تھے تو اجالا اوپر تھا، جب آپ کے نبی قبر کے اندر گئے ہیں تو اجالا قبر کے اندر چلا گیا ہے۔ مسلمان کی قبر میں اجالا ہوگا، اندھیرا ہوگا ہی نہیں۔ تب تک سندر مادی کویا، تب تک سندر مادی کویا، بنا محمد پار نہایا، بنا محمد پار نہایا۔ ہر سندر نیر مان نہ ہووی، تلسی وچن ست یا سچ ہووی، تلسی وچن ست یا سچ ہووی۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ ہمت سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم جیل پہنچا ہی کر کے چھوڑیں گے۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا تم اگر ہندو ہو تو ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم اگر مسلمان ہو تو ہم نے مسلمان سے میم کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ ہندو کے ہاں سے ہم نے ہاں کو نکالا، مسلمان کے میم سے میم کو نکالا، ہاں اور میم کو ملایا، ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ دونوں کا وطن ایک ہے، دونوں کا ملک ایک ہے، دونوں ایک ہیں، دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندو کو پتا ہے مسلمان ہندوستانی، جب مسلمان کو پتا ہے ہندو ہندوستانی، جب دونوں کا ملک ایک ہے تو آپسی جھگڑا کیسا؟ مسلمانوں کے اسٹیج پر آ کر کے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے مرارجی بھائی دیسائی، وہ آ کر کے بولے مسلمانوں مجھے ایک مؤذن دے دو، مسلمانوں مجھے ایک امام دے دو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جیب سے تنخواہ دوں اور تمہاری مسجد کا دروازہ کھلا رہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ پنڈی جی آپ کو تو پجاری چاہیے، مندر کے لیے خادم چاہیے، آپ مسلمانوں کے لیے امام کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے لیے مؤذن کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ سڑک کے ایک کنارے پر مندر ہے، مندر کا دروازہ کھلا ہے، سڑک کے ایک کنارے پر مسجد ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مندر کا دروازہ تو کھلا ہے، مسجد کا دروازہ بند ہے، جب تک دونوں دروازے نہیں کھلیں گے ہندوستان کا مقدر کھل نہیں سکتا۔ تم مجھے امام دو، تم مجھے مؤذن دو، میں اپنی جیب سے تنخواہ ادا کروں گا تاکہ مسجد کے ساتھ، مندر کے ساتھ مسجد کے دروازے بھی کھلے رہیں۔ کبیر داس نے ہندو مسلمانوں کو سبق دیا کہ کسی بھی ہندو کو اٹھا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے، بولے گا ہاں جانے والی۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے دنیا جانے والی ہے تو جانے والی ہے۔ تو کبیر داس نے کہا کہ جو چیز جانے والی ہوتی ہے اس پر جھگڑا نہیں ہوتا، یہ دنیا جانے والی ہے، اس پر ہندو مسلمان کا جھگڑا کیسا؟ فساد کا زمانہ چل رہا تھا، پولیس والے نے مرزا غالب کو پکڑ کر کے پوچھا کہ تم کون ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کہا میں 50-50 کنیا کا بھی ماموں ہوں، دولہا کا بھی ماموں۔ بولا کہ 50-50 تو بریٹینیا بسکٹ ہے، آپ آدھا ہندو آدھا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بھائی بن کر کے جئیں گے، بھائی بن کر کے مریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچھو گھر نہ رہائی، دیکھت نین چلا جگ جائے، ایک لک پوت سوا لک ناتی، تارا ون گھر دیا نہ باتی، لنکا سی کوٹھی سمندر سکھائے، تارا ون کی خبر نہ پائے، کہت کبیرہ انت کی باری
ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، کہت کبیرہ انت کی باری، ہاتھ جھاڑ جیسے چلے جواری، حویلی جھونپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا ٹوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ ایک خوبصورت پیغام جس ماحول کے لیے میں نے اس کو بچا کر کے رکھا وہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے آدیواسی۔ آدیواسی ہندوستان میں اتنے کم ہے جیسے آٹے میں بال، اور مسلمان اتنے زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے۔ لیکن آدیواسی نے جھارکھنڈ میں اپنی سرکار بنا لی۔ جانتے ہیں کیوں؟ آدیواسی قوم مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے، اپنے بڑے کی بات مانتی ہے، اپنے بڑے کو مانتی ہے، اپنے بڑے کی مانتی ہے۔ ماننے میں گردن کٹ جائے گی لیکن بات نہیں کٹے گی، ان کی سرکار بن گئی۔ ہم اپنے بڑوں سے منواتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری کہیں سرکار نہیں۔ ہندوستان میں قوم ہے، اس کا نام ہے سکھ اور سردار۔ آپ کالا بلوا سے پنجاب تک دکھا دیجئے کوئی سکھ اور سردار کو بھیک مانگتا ہوا، آپ کو چیلنج ہے، دکھائیے کالا بلوا سے۔ آپ رانی گنج سے پنجاب تک چلے جائیے، کوئی بھی سکھ اور سردار آپ کو بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ بھیک مانگتی ہوئی قوم صرف مسلمان ہے۔ جمعہ کے دن آپ پہنچ جائیے، پورا ٹولہ پہنچ جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، لیکن سکھ اور سردار کو آپ ارریا سے لے کر کے پنجاب تک بھیک مانگتے ہوئے نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسری خوبی ہے سکھ اور سردار میں کہ داڑھی ضرور رکھے گی، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، پگڑی ضرور باندھے گی، چاہے کہیں کا بھی آدمی ہو، کسی حال کا آدمی ہو، کیسا بھی آدمی ہو، سب کچھ چھوٹ جائے، داڑھی نہیں چھوٹے گی، پگڑی نہیں چھوٹے گی۔ جس قوم نے دین دھرم کو دانت سے پکڑا، اللہ نے ان کو عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ مسلمانوں نے دین دھرم کو جوتے کی ٹھوکر میں ڈالا، اللہ نے عزت کی چوٹی سے اٹھایا، ذلت کی پستی میں ڈال دیا۔ تین قوم اس ہندوستان میں ترقی کر رہی ہے، جانتے کون ہے؟ پہلی قوم مرواڑی، دوسری قوم مہتا، تیسری قوم گجر۔ تین قوم ترقی کر رہی ہے، مسلمان کو ترقی نہیں ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ ڈسٹرکٹ کورٹ ارریا میں جائیے، وکیل سے پوچھئے کہ مرواڑی کا جھگڑا آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ آتا ہے عدالت میں، تو وہ صاف بولے گا مرواڑی کا جھگڑا نہیں آتا ہے، مرواڑی کا مقدمہ نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، لیکن گھر میں حل ہو جاتا ہے، عدالت میں نہیں جاتا۔ دوسری خوبی مرواڑی کی کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو سب لوگ مل کر کے سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ نیچے جاتا تو 100 مرتبہ سنبھال کر کے اوپر لاتے ہیں۔ زندگی بھر اگر نیچے جا رہا تو سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ اور مسلمان میں اگر کوئی غلطی سے اوپر جا رہا ہے تو گھر کا ہی آدمی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کرتا ہے، بیٹا اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھوڑا کتے سے کہہ رہا تھا میں اتنا تیز دوڑتا ہوں کہ میری ٹاپ کی دھول آسمان کو چلی جاتی ہے، تو کتا بولا کہ یار میں اس سے بڑھ کر کے ایک خوبی رکھتا ہوں، جب میں دوڑتا ہوں تو میرے پیر کی دھول عرش کو چلی جاتی ہے۔ تو گھوڑا کو غصہ آیا کہ ٹھیک ہے مقابلہ ہو جائے۔ کالا بلوا کا گھوڑا ہے، اس نے کہا کہ رانی گنج پاس کر کے جو ارریا پہنچے گا وہ بازی مار لے گا، جو پیچھے رہ گیا وہ بازی ہار جائے گا۔ تو کالا بلوا کا گھوڑا دوڑ کر کے رانی گنج پہنچ گیا، اور مڑ کر کے دیکھا تو کالا بلوا کا کتا کالا بلوا ہی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا کہ کیوں چھوٹے میاں، دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہو لیکن دوڑنے کی بات آتی تو ہمت ہار کر کے بیٹھ جاتے ہو۔
تو اس کتے نے کہا یار میں اپنی قوم سے پریشان ہوں، تم سے پریشان نہیں ہوں، 2 منٹ میں ہم تم کو پیچھے کر دیں گے۔ کالا بلوا کا کتا ہے، یہاں سے دوڑیں گے، رانی گنج جیسے ہی پہنچیں گے، رانی گنج کا کتا روک کر کے بولے گا بیٹا بارڈر کراس کر رہے ہو، پاسپورٹ دکھاؤ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے معاف کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے، گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، اگر کوئی نیچے جائے گا تو اس کو سنبھال کر کے مدد دے کر کے اوپر اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ اور جب مقدمہ ہار جائیں گے تب معاف کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بانٹ کے کھا اس دنیا میں، بانٹ کے بوجھ اٹھاؤ، جس رستے میں سب کا سکھ ہو وہ رستہ اپناؤ۔ اس تعلیم سے بڑھ کر جگ میں کوئی نہیں تعلیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ کتے سے کیا بدلا لینا گر کتے نے کاٹا، تم نے گر کتے کو کاٹا، کیا تھوکا کیا چاٹا۔ تم انسان ہو یارو کچھ اپنی تو کرو تعظیم، کہہ گئے فادر ابراہیم، کہہ گئے فادر ابراہیم۔ ماشاءاللہ یہ کیمرہ ہے، لائیو دکھا رہا ہے اور عورتوں کے پنڈال تک اسٹیج کے پیغام کو پہنچا رہا ہے۔ ماں بہنوں کے حوالے سے، سیتا جی اور رام جی کے حوالے سے آپ کو پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مہابھارت۔ مہابھارت میں لکھا ہے جب باپ جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ مہابھارت میں۔ باپ جب جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی آبرو کا لٹیرا باپ ہی بن جایا کرتا ہے۔ دوسری کتاب اس کا نام ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے عورت کو عورت بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ پاؤں پھیلا کر کے نہ بیٹھے، پاؤں سمیٹ کر کے بیٹھے۔ برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے سر اٹھا کر کے نہ چلے، سر جھکا کر کے چلے۔ رگ وید میں لکھا ہے کہ اگر برہما نے عورت کو عورت بنایا ہے تو باریک کپڑا نہ پہنے تاکہ اندر کا جسم کپڑے سے باہر نظر آئے۔ پیغام ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ لمبی فہرست ہے، میں بھی زبان کو قینچی کی طرح چلا کر کے نشانے تک پہنچ رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگوں کو پھانسی پر چڑھائیں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ برابر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ہم تو رانچی جانے والے ہیں، آپ کو بھی ساتھ چھوڑیں گے نہیں، ساتھ لے کر کے جائیں۔ دھیان سے رکھیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو بات بات پر مت ماریے گا، 3 نقصان اٹھانے پڑیں۔ ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، دھمکانے کی جگہ دھمکائیے، محبت کی جگہ محبت کیجیے۔ ہر وقت بات بات پر بچے کو مت ماریے، 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا بچے کا دل کمزور ہو جائے گا، بہادر نہیں ہوگا، بزدل ہوگا، اور بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، سبق یاد کرے گا بھول جائے گا، اور آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا، نہ اچھا انسان ہوگا نہ اچھا مسلمان ہوگا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جب آپ کا بچہ گھر کے اندر رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو کرسی پھوڑیے، برتن توڑیے، 2-4 مرتبہ خریدیں گے، باپ سے بھیٹ ہو جائے گی۔ لیکن جب بچہ گھر کے اندر رہے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ بچہ اگر گھر کے اندر ہے میاں بیوی جھگڑا کریں گے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بچہ اپنی نگاہ سے ماں باپ کو گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا۔ قصور اپنا ہے، الزام بچے پر رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، زندگی بھر کے لیے چھوڑ دے گا، میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں۔ آپ اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جب بچہ گھر میں رہے تو موبائل آپ چھپا کر کے رکھیے۔ بچہ جب گھر کے اندر رہے تو آپ موبائل چھپا کر کے رکھیے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو آپ موبائل نکالیے، قرآن سنیے، بیان سنیے۔ بچہ جب آ جائے موبائل چھپا دیجئے، بچہ جب نکل جائے تو آپ موبائل نکال کر کے دیکھیے، 1 دن کر کے دیکھیے، 1 ہفتہ کر کے دیکھیے، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔
آپ جب بچے کے سامنے موبائل دیکھیں گے تو باپ ڈرائیور بیٹا خلاصی گاڑی کا نمبر 786 ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا. ایک آدمی مٹھی میں پیسہ لے کر کے چھیٹ کر کے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا. یہ بولا توبہ توبہ سوری میڈم. تو وہ آدمی بولا میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکے کا باپ. بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے. جو جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے. کرودھ بڑھے نفرت گھیرے لالچ کی عادت گھیرے. بچپن ان پاپوں سے ہٹ گئے بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے. بچے من کے سچے بچے من کے سچے. ہمارے حضرت تشریف لا چکے ہیں اور ابھی وظیفے میں وہ وظیفے میں آپ کو باندھ رہے ہیں. ایک آدمی برابر پوچھتا رہتا ہے کہ حضرت سوراب صاحب کالا کپڑا پہن کر کے تقریر کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل لوگ غور سے دیکھتے ہیں نظر لگاتے ہیں اور وہ کالا کپڑا پہن کر کے پہلے سے آتے ہیں کہ نظر کاٹتے رہتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. بہت ساری مسجد ان کے تعاون سے آباد ہو جاتی ہے. بہت سارے مدرسے ان کے تعاون سے آباد ہو جاتے ہیں. اللہ عمر میں برکت دے ان کے سایے کو دراز فرمائے. 5 منٹ صرف پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی کرسی کو میں چھوڑ رہا ہوں. ان کے لیے ماحول بن چکا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عورتوں کی خدمت میں پیغام جا رہا ہے. آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے 5 منٹ کے لیے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے نکاح پڑھا کر کے دولہا سے کہا جس لڑکی سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ ہے. دولہے نے کہا کہ یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے اس لڑکی کی قربانی کیا ہے تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے. اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ یاد رکھو اگر کنوارے ہو تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا خاندان کو چھوڑنا پڑے گا. کنوارے ہی رہ جاتے شادی نہیں کرتے. قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے نکاح ہوا تمہاری خاطر سب کو چھوڑ دیا ماں باپ کو چھوڑا رشتہ دار کو چھوڑا تم سے بڑھ کر کے اس کی قربانی ہے. اس کی قربانی یاد رکھ لو کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا کہاں ہوتا ہے وہ وجہ بتا رہا ہوں. شوہر کہتا ہے جیسا میں ہوں ویسی بننا پڑے گا جیسا میں ہوں ویسی میری بیوی کو بننا پڑے گا. یاد رکھیے میں کرسی پر بیٹھ کر کے لکھ کر کے آپ کو دوں گا آپ جیسے ہیں ویسی بیوی آپ کی کبھی نہیں بنے گی. آپ عورت کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. نصیحت کرتے رہیے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. اللہ ٹوٹا پھوٹا کر جنت بنا دے گا. جنت جیسا سکون آپ کو ٹوٹے پھوٹے گھر میں ملے گا. جس دن لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس دن لڑکے کو آپ دیکھیں گے جیب سے رومال نکال کر کے منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے. پتہ نہیں کس سے پردہ کرتا ہے. منہ پر رکھ کر کے رومال بیٹھا رہتا کسی سے بولتا نہیں. ہنستا بھی ہے تو منہ چھپا کر کے ہنستا ہے. جب لڑکی رخصت ہونے لگی تو سارے لوگ رونے لگے. قیامت برپا ہو گئی سارے لوگ رونے لگے مگر منہ چھپا کر کے ایک آدمی ہنس رہا ہے. ایک بچہ دیکھ رہا تھا تو اس نے باپ سے کہا ابا حضور سارے لوگ رو رہے ہیں یہاں تک کہ باراتی بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں مگر ایک آدمی رومال منہ پر رکھ کر کے ہنس رہا ہے. تو باپ نے کہا وہ کون بدبخت ہے جو ہنس رہا ہے؟ بولا وہ بدبخت کوئی اور نہیں آپ کا داماد ہے دولہا بابو ہے منہ پر رومال رکھ کر کے ہنس رہا ہے. کہا بیٹا گھبراؤ نہیں رخصتی کا موقع ہے ہم لوگ رو رہے ہیں زندگی بھر اسی بدقسمت کو رونا ہے اس لیے یہ ہنس رہا ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے
جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ آخری پیغام سنا دیتا ہوں، آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اپنی بیوی کی ہر فرمائش کو آنکھ بند کر کے پوری کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ڈس بریک مار کر کے اپنی چوری کو چھپا لیا۔ جس عورت کے پاس علم ہوتا ہے وہ ایمان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ جس عورت کو علم نہیں ہوتا وہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے، بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے تھا، تو لڑکی نے پلٹ کر کے کہا جان نہ پہچان کہاں سے آئے مہمان؟ تو لڑکے نے پڑھ دیا زیناہا للناظرین، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اس لیے دیکھنے کے لیے میں عاشق ہو کر کے تمہارے پیچھے آ گیا۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی حفظناہا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ لڑکے کو جب شرمندگی ہوئی تو سر اٹھا کر کے بولا نرید ان ناکل منہا وتطمئن قلوبنا، ہم تمہارے عاشق ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے پیچھے آئے تھے۔ لڑکی اس سے زیادہ دیندار تھی، اس نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک نکاح نہیں کرو گے، مہر کا پیسہ نہیں دو گے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکا غریب تھا، اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو لڑکی نے کھسیا کر کے کہا اولئک عنہا مبعدون، پھر کھڑے کھڑے منہ کیوں دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب مایوس ہو کر کے لڑکا جانے لگا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، لڑکی کو بددعا دینے لگا لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو، تم نے اپنے چاہنے والے کی قدر نہیں کی۔ لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، ہمارے اوپر سنگل ہے، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹے کو جھولے پر بٹھائیں گے، بیٹی کو چولہے پر بٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھیں ہاں بیداری، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، 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 اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ بس جوانوں کو پیغام سنا کر کے 1 منٹ میں اپنی کرسی چھوڑ رہا ہوں، آپ بھی سوچیں گے 1 منٹ کر کے کہیں ہم لوگوں کو پنکچر نہ کر دیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام۔ ایک جوان آیا یا رسول اللہ، جب جاڑے میں 1 گلاس دارو پیتا ہوں جاڑا ختم ہو جاتا، جاڑا ختم کرنے کے لیے دارو پی سکتے ہیں؟ کہا حرام ہے۔ ایک جوان آیا کہ بیڑی پینے کی وجہ سے دمہ ہو گیا ہے، جب میں دارو کا 1 گلاس چڑھاتا ہوں دمہ ختم ہو جاتا، اللہ کے رسول نے فرمایا حرام ہے۔ ایک جوان آیا کہ یا رسول اللہ پتھر توڑتا ہوں ہاتھ سے، تھک کر کے چور ہو جاتا ہوں، جب 1 گلاس پی لیتا ہوں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا حرام ہے۔ ایک جوان آیا یا رسول اللہ ڈاکٹر نے بتایا ہے دارو پیو گے
3 سال زندہ رہو گے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ ڈاکٹر جھوٹا ہے، دارو میں بیماری ہے، علاج نہیں ہے۔ ایک عورت نے جوان کو گھر میں بلایا، دروازہ بند کر دیا۔ جب جوان اندر آ گیا، پھنس گیا، تو عورت نے کہا مجھ سے زنا کرو، دروازہ کھلے گا۔ جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ عورت نے کہا کہ بچے کو قتل کرو، دروازہ کھلے گا، باہر نکل جانا۔ اس نے کہا یہ گناہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ عورت نے کہا کہ پھر تو 1 گلاس دارو پی لو، دروازہ کھل جائے گا، یہاں سے چلے جانا۔ جوان نے سوچا یار یہ کام تو آسان ہے۔ جیسے ہی 1 گلاس دارو چڑھایا، نشہ سر کے اوپر چڑھ گیا۔ جس عورت سے زنا کے لیے ہاتھ جوڑتا تھا، معافی مانگتا تھا، جس بچے کو قتل کرنے کے لیے پاپ سمجھتا تھا، جب نشہ چڑھا تو اس نے پہلی فرصت میں بچے کا خون کیا، عورت سے زنا کیا۔ 1 دارو آئی، سارے گناہ آ گئے۔ ایک جوان بولا کہ میں عیسائی ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، لیکن میں بہت بڑا پیکڑ ہوں۔ جب میں دن میں دارو پیتا ہوں تو باپ وزیر اعظم کو باپ کا سالہ بناتا ہوں، جب رات میں دارو پیتا ہوں تو وزیر اعلیٰ کو دادا کا سالہ بناتا ہوں۔ میں نے باپ دادا کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، لیکن اسلام میں دارو حرام ہے، اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک عالم دین نے کہا یار کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاؤ، دایاں بایاں پیتے رہنا۔ بڑا خوش ہوا۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو دارو کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس عالم دین نے کمر سے کوڑا نکالا کہ اگر دارو کی طرف ہاتھ بڑھایا 80 کوڑے ماروں گا۔ پچھتانے لگا، سر پر ہاتھ رکھ کر کے بےکار مسلمان ہو گیا۔ اسلام چھوڑ دیتا ہوں تو اس نے تلوار نکال کر کے کہا کہ یا تو جیل جاؤ گے یا تو قتل ہو جاؤ گے، لیکن اس نے الحمدللہ کہا کہ اسلام کیا لایا، دارو کی ساری عادت چھوٹ گئی۔ سبحان اللہ، مسلمان کے لیے دارو چھوڑنا بالکل آسان ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوانی میں پکڑیں گے، بڑھاپے میں چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ شعر و شراب و نغمہ کے حق دار بن گئے، بچے خدا کو بھول کے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔